औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो है वो ख़ातीन के हवाले से। अब ख़ातीन का रिश्ता बड़ा, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, और उसके बाद बहन है, फिर बेटी है, फिर बीवी है। ये चारों रिश्ते जिनका मैंने जिक्र किया, बड़े प्यारे रिश्ते हैं। इसके अलावा भी रिश्ते हैं, बस कोई दादी है, कोई नानी है, तो वो सारे चूँकि मेन जो हैं वो चार ये हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो खातून बच्ची हो चाहे बच्चा हो। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि इनको डिस्कस करते हैं, वरना तो फिर ये कई घंटों की हमारी वीडियो बन जाएगी, जो कि आप भी बोर हो जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप देख सकें। अब ये जो चारों रिश्ते जिनका मैंने जिक्र किया, ये शफकत से लबरेज हैं, मोहब्बत से लबरेज हैं, इसार और कुर्बानी से लबरेज हैं, और फिर ये तरबियत भी करते हैं हमारी। यानी माँ जो है तकरीबन 9 महीने तक बच्चे को पेट पे रख के उसको जन्म देती है, सारी तकालीफ उठा के। ये सारी सेक्रीफाइस है, सारा इसार है। और फिर उसके बाद माँ की गोद में बच्चा जो है, चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो, वो पलते हैं, और इब्तदाई जो दरसगाह है वो माँ की गोद है। अगर माँ पढ़ी लिखी है, माँ समझदार है, तो सर्टनली बच्चा भी आगे, या बच्ची जो है वो समझदार होंगे। उसी तरह वो अपनी जो इल्म है, अपनी जो तरबियत है माँ, उसके अंदर मुंतकिल करेगी। फिर आप देखिए बहन, मैं बड़े दावे से कहता हूँ लोगों को कि दुनिया में भाई भाई के साथ आप कह लें कि मुखालफत में आ सकता है, दुश्मन बनते हमने देखे कि सगे भाई जो हैं जायदादों के झगड़े के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर। लेकिन आम तौर पर, अमूमी तौर पर, पहली चीज़ तो ये कि माँ जो है वो सब बच्चों के लिए बराबर ही होती है। शायद रेयरली कहीं हो ऐसा, वो अगर होगा तो अननेचुरली होगा। अदरवाइज माँ का रिश्ता जो है ऐसा खालिस रिश्ता है कि जो जिसके लिए जो उसका कम कम तरीन बच्चा जो है, जिसके पास इस्तात नहीं, कोई ज़्यादा कमाता नहीं है, कोई शक्ल भी शायद ना हो, तो वो माँ के लिए हीरो है एक। उसके बाद बहन, बहन जो है आमतौर पर मैंने देखने में आया कि अपने हस्बैंड के साथ क्लैश कर सकती है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रदर्स। बड़ा प्योर रिश्ता है। जिनकी बहनें हैं, इत्तेफाक से मेरी कोई बहन नहीं है बाहर, तो हमें इसकी तशद्दुद हमेशा ही रही। तो जिसकी बहनें हैं, जिनकी वो, उनको इसका एहसास होगा और उनको पता भी होगा कि बहन का रिश्ता कितना प्योर होता है। और फिर आ जाता है बेटी। बेटी और बेटे को अगर कंपेयर करें तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मैं खुद मर्द हूँ, कि बेटी जो है उसका जो अटैचमेंट माँ बाप के साथ होती है, बेटी की उतनी नहीं रहती। बेटा आउटर वर्ल्ड में होता है, अगर बेटी है आउटर वर्ल्ड में भी हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, फिर भी उसका जो इसार है या उसकी अटैचमेंट जो है माँ के साथ और बाप के साथ, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और फिर आ जाता है बीवी। बीवी क्या है? दुख सुख की साथी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, आपकी खुशी में भी वो शामिल है, आपके गम के अंदर भी शामिल है, आपकी मदद भी करती है, आपकी दिलजोई भी करती है, और आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है घर के अंदर, आपको खाना, आपको रहना उसके अंदर। यानी बीवी वो हस्ती है कि जिसकी कोई छुट्टी नहीं है। तमाम जॉब्स के अंदर, तमाम प्रोफेशंस के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बंदा वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जॉब्स में हो, उन सब की एक आध छुट्टी जरूर होती है। लेकिन बीवी की कोई छुट्टी नहीं होती बेचारी। वो दिन रात, उसका कोई टाइमिंग भी नहीं है, 9 to 5 वाला कोई टाइम नहीं। वो सुबह उठेगी और सोते वक्त तक वो अपने फ़राइज़ अंजाम देती है, बच्चों को देखती है, खामद को देखती है। तो बड़ा टफ जॉब है वाला। तो बीवी अगर मैं समझता हूँ अच्छी मिल जाए, जो कि आमतौर पर ज़्यादातर अच्छी ही होती है, तो वो जो शख्स है उसकी लाइफ बन गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है, फिर पीस ऑफ माइंड के साथ जब घर से सुकून मिले तो वो बाहर स्ट्रगल भी कर सकता है, लाइफ भी बना सकता है। मुख्तलिफ जो इम्तहानात है जो बाहर की दुनिया में होते हैं कदम कदम पे,
उन सब को बड़ी वो कामयाबी से फेस कर लेता है। तो ये जो है वो 4 रिश्ते जिनके ऊपर मैं ज़्यादा बात आज नहीं करूँगा, क्योंकि बात करने की ज़रूरत नहीं, कौन नहीं जानता। मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सास के ऊपर, बहू के ऊपर, नंद के ऊपर और भाभी के ऊपर, ठीक है। अब वो दुरानी और जुठानी जो भी ये भी होते हैं रिश्तेदार, लेकिन वो भी इससे मिलते जुलते होते हैं, जैसे भाभी का रिश्ता है। ये जो 4 रिश्ते हैं ये भी खातीन ही है। सास खातून, यानी वो खामद की माँ है, और अगर बीवी की माँ है तो वो खामद के लिए सास है। इसी तरह बहू जो है, जाहिर बात है कि वो किसकी बहू है, ससुर की भी होगी, लेकिन सास की बहू है, ज़्यादा उसके साथ वास्ता उसको पड़ता है। फिर नंद है जो कि हस्बैंड की बहनें होती हैं, और कई जगह पे ऐसा होता है कि छोटी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई तो वो अभी घर में ही होती हैं, तो वो नंद, अगर शादी हो भी जाए तो फिर भी उनसे वास्ता पड़ता है, गाय बगाए मुलाकातें होती हैं। वो अपने घरों में होती हैं लेकिन मुख्तलिफ मौके पे इकट्ठे होते हैं। और फिर भाभी है। भाभी आपके भाई की बीवी भी हो सकती है, यानी अगर खातून है आप, मर्द के भाई की बीवी भी भाभी हो सकती है और होती है। अब ये 4 रिश्ते जो हैं इनके ऊपर मैं बात करूंगा आज। ये 4 रिश्ते जो हैं हमारे माशरे के अंदर कुछ बिगाड़ का बायस है, और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। एक हमने कोट पढ़ा था, बल्कि मैंने भी शेयर किया होगा अपने सोशल मीडिया पे दोस्तों के दरमियान, कि अगर माँ बाप को बेटी के घर रहने का हक मिल जाता या मिल जाए तो दुनिया से ओल्ड होम जो है ख़त्म हो जाए, जहाँ बूढ़े लोगों को, वेस्ट में बहुत ज़्यादा, हमारे इधर भी रिवाज अब चल गया है, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े शहरों के अंदर ओल्ड एज होम बने हुए हैं, जहाँ पे वो माँ, कुछ बुजुर्ग तो वो होते हैं जो लावारस होते हैं, तो वो वहाँ पे उनको ठहरा दिया जाता है ताकि अपने ज़िंदगी के आखिरी याम जो इज़्ज़त के साथ और बगैर किसी तकलीफ़ के गुजार सकें। और वहाँ उनके साथ वाले और लोग भी होते हैं, हम उम्र होते हैं, तो उनका टाइम गुजर जाए और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कोई ना कोई फोत होता रहता है और जाता रहता है। फाइनल कॉल आती है अल्लाह के पास जाते रहते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर बेटी को, क्योंकि आम तो कहा जाता है जी बेटे जो है वो माँ बाप को से तंग पड़ जाते हैं समटाइम्स, और ऐसा है भी, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसको थोड़ा देना पड़ेगा अलाउंस, लेकिन बट एट द सेम टाइम समटाइम ओवर डूइंग हो जाती है, इंसान बैलेंस नहीं रहता ना, कि बैलेंस नहीं कर पाता कि माँ बाप और बीवी के दरमियान बैलेंस, ठीक है, माँ बाप या सास ससुर के दरमियान बैलेंस, तो आमतौर पर या वो उधर ज़्यादा हो जाता है या उधर ज़्यादा होता है। जब इम्बैलेंस होता है तो फिर ये इश्यूज पैदा होते हैं माशरे में। तो कमिंग बैक उसी पे, वो जो कोट है कि अगर, तो फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि अगर बेटी के पास माँ बाप को रखने का हक होता तो ओल्ड होम ख़त्म हो जाते, ये होते ही नहीं। अब उसका जवाब मेरे पास ये है कि बहू जो है वो भी बेटी ही है ना, किसी की बेटी है। अगर वो समझ ले कि ये मैं इनकी बेटी बन जाऊं और ऑनरशिप ले ले कि ये मेरी माँ है जो सास है, ये जो मेरा ससुर है ये मेरा बाप है, ठीक है, या उन जैसे ही है, उनके साथ उन जैसे ही वो ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो फिर भी ओल्ड होम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज़हन में रखें। सो ओल्ड होम में भिजवाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो खातन का है। इसके अंदर खाली बेटा नहीं पहुंचाता या बेटे नहीं पहुंचाते, उनकी बीवियां जो हैं वो सपोर्टिव होती हैं और कोशिश करती है कि जान छूट जाए इन बूढ़ों से, कि जो घर में बैठे बेकार खांसते रहते हैं और पता नहीं कब जाना है इन्होंने, ठीक है ना। तो अगर वो भी तो खातून ही है ना, बहू भी तो खातून ही है ना, अगर वो बेटी बन जाए और बेटी जैसी बन जाए और ऑनरशिप ले ले तो फिर मेरा फिर भी ओल्ड होम नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये जो रिश्ते हैं ये बड़े सेंसिटिव रिश्ते। अब पहली चीज़ तो ये होती है कि सास चूँकि माँ है, अब मैं औरत के हवाले से बात करने लगा चूँकि आज औरत के हवाले से बात हो रही है। सास माँ है, वो अपने बेटे को पालती है, ब्रॉटअप करती है, और उसके बाद वो उसकी शादी करती है और खुद ही रिश्ता ढूंढती है,
خود ہی کوئی اچھی لڑکی دیکھ کے اس کو بہو بنا لیتی ہے, گھر میں لے آتی ہے. اب اس پہ خواتین جو ہیں, دونوں خواتین کا ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے. جو ساس ہے اس کے بھی قصور ہیں کچھ, اور بہو کے بھی قصور ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کا قصور ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے عام طور پہ نا. اگر ایک طرف سے کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا طرف اگر کارڈنگلی رسپونڈ نہ کرے تو عام طور پہ معاملہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سننے میں جو آیا یا دیکھنے میں آیا, کئی بار ایسا نہیں ہوتا, تو کئی لوگ اس کو ٹیک اٹ گرانٹڈ کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں, اب دب گیا تو اس کو دبا دو. لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی جو ہے درگزر کرے, دوسری پارٹی جو ہے اوفینسو ہو, تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اوفینسو پارٹی جو ہے تو تھوڑا ریئلائز کرتی ہے, اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو ساس جو ہوتی ہے جب وہ بہو کو لے آتی ہے تو پہلے دن ہی وہ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بالکل شاید اس کی سگی بیٹی کی طرح بیہیو کرے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی نئے گھر میں آئی ہوتی ہے, نئے ماحول میں آئی ہوتی ہے, ماحول میں تھوڑی تبدیلی ضرور آئی ہوتی ہے. جس ماحول میں اس نے پہلے اپنی زندگی 20-22 سال گزارے, وہاں سے اچانک نکل کے ایک نئے ماحول میں آ گئی. یہاں شکلیں بدل گئی ہیں, یہاں ساس ہے, سب سسر بیٹھا ہے, کوئی دیور پھر رہا ہے, کوئی جیٹ پھر رہا ہے, کوئی اور نندے پھر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے ڈفرینٹ ہیں. اب اس میں آنرشپ ہے. اب اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے, ساس کی بھی ذمہ داری ہے اور بہو کی بھی ذمہ داری ہے. ساس آنرشپ لے اور کہے کہ میں یہ بیٹی بیاہ کے لے, یہ میری, جو اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو سمجھے یہ میری وہ بیٹی ہے, اس طرح کی, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ سسرال میں ایسا سلوک ہو تو مجھے برا لگے گا. تو اسی طرح یہ جو بہو ہے اس کے ساتھ میں ایسا سلوک نہ کروں, ٹھیک ہے. ایک تو تھوڑا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ نہیں لیتے نا, تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہے جیسے بیٹے کی شادی سے پہلے تھا, بیٹا اسی طرح آ کے تابے داری کرے, اسی طرح سارا ٹائم اس کو دے. ویئر ایز کہ اب تو ڈیوائڈ ہو گیا نا ٹائم, اس کی بیوی بھی آ گئی ہے, اس نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے, ایک نیا رشتہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اٹریکشن بھی ہے, ظاہر ہے زندگی بھر میں گزارنا بھی ہے, تو وہ ٹائم اس کو بھی دے گا, وہ پریفرنس بھی دینی شروع کر دے گا. تو اس میں بھی بعض کا بیٹے بھی بیلنس نہیں کر پاتے کہ وہ دونوں پارٹیز کو بیلنس کر کے چلیں, ان کو ڈیو ریگارڈ دیں ان کا نا, بیوی کو بھی زیادہ سر پہ نہ چڑھا لیں اور ماں کی بھی ہر بات نہ مانیں, ٹھیک ہے. اور لیکن ماں سے بدتمیزی نہ کرے, یہ ہے کہ ان کی ضروری نہیں کہ ساری باتیں ماننے, جس کو وہ سمجھے کہ یہ مناسب ہے اس کو مان لے, باقی کو ماں کو سمجھا لے یا سمجھانے کی کوشش کرے اچھے انداز سے, پیار سے, لڑکے. ورنہ بڑا نازک رشتہ ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور جس کی ماں دنیا سے ناراض ہو کے چلی گئی, اس کی بخشش کا بڑا کم چانسز ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں ہمارے, لیکن امکان یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے نا. پر اسی طرح جو ماں جو ہے وہ جب ریئلائز کرے گی یہ میری بیٹی ہے, اس کو ایڈجسٹمنٹ کا موقع دیں گے, نیا ماحول ہے, اس کو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا کونسل بھی کریں کہ جہاں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کریں اور اس کو پیار سے, محبت سے سمجھائیں. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی بیٹی شاید بننے کی کوشش کرے گی. تو دونوں طرف سے, یعنی وہ اس کو ماں سمجھے اور پہلے دن اس کو رقیب نہ سمجھے کہ بھی اب یہ میرا ہو گیا, یہ خامد میرا ہو گیا ہے, اب ماں کا بیٹا نہیں رہا, اب یہ میری بات سنے گا. اور پھر ایک آگے چل کے جو چیز چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, اچھا اسی طرح وہاں پہ جو بہنیں ہیں دلہا کی یا ہسبینڈ کی, ان کو وہ بھی رقابت میں آ جاتی ہیں, ان کو بہنیں نہیں سمجھتی, ان کو وہ نندے سمجھتے, اور نندے بھی جو ہیں ان کو بہن نہیں سمجھتے. اپنی جو بھابھی ان کی آئی ہے, نئی آئی ہے, وہ بھی ان کو نہیں سمجھتی, بہن کا درجہ نہیں دیتی, بلکہ ان کو غیر ہی سمجھتی ہے, اپنی سگی بہن کو بہن ہی سمجھتی ہے. سو ساری یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر پہلے بھابھی کسی اور بھی آپ کہہ لیں جٹھانی کی صورت میں بیٹھی ہے, کسی اور بھائی کی بیوی ہے یا جو بھی ہے, تو وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی رقابت پیدا کر لیتی ہے, وہ بھی سمجھتی ہے کمپٹیٹر آ گیا, اس کی چیزیں زیادہ ہو رہی جی, اس کو زیادہ پیار دیا جا رہا ہے, اس کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے. یہ ایک جیلسی اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگس, زیادہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, اور اس میں کئی اٹھانے والے درمیان میں ہوتے ہیں. اسی فیملی کے اندر کئی خواتین ہوں گی, کوئی قریبی مسائی آپ کی ہوں گی جو آپ کو پھر اٹھائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف کریں گے. تو وہ بھی ایک رول پلے کرتے ہیں, اور انسان کا ذہن جو ہے اس کو آپ کہہ لیں غلاظت سے بھر دیتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ سے بھر دیتے ہیں, اور اس کے باتوں میں لگ کے وہ اپنا گھر تباہ کر لیتے ہیں, اور پھر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمس.
اور علیحدہ ہو کے جب پھر ہوتا ہے تو پھر اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو بہو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے بھی آئندہ وہ اب اس کے اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ رہے اور ان کی محبت زیادہ پیدا کی جائے, نانا نانی کی محبت زیادہ پیدا کی جائے. اور بعض کا کچھ نانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں یا نانا بھی کچھ ہوتے ہیں ایسے, یعنی بہو کے ماں اور باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم وہ پازیٹیو سمجھانے کی بجائے, بہت کم کیسز ہوتے ہیں بارہ, لیکن ہوتے ہیں ایسے کہ بیٹی کو بجائے اس کے کہ وہ انکریج کریں کہ وہ ایڈجسٹ ہو وہاں پہ, وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد الٹا ان کو مشورے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے کلچر کے اندر آپ نے دیکھا انڈو پاک کلچر جو ہے, توہم پرستی بھی یہاں پہ ہے. یہاں جادو ٹونا بڑا ہے. یہاں پہ بات کر تویز دھاگا, تویز گنڈا, جی وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ماں اپنی بیٹی کو لے جاتی ہے یا سسر اپنے باپ اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے کسی پیر صاحب کے پاس کہ جی اس کا خامد اس کا غلام ہو جائے, اس کا متی ہو جائے, اس کی سانس جو ہے اس کی زبان بند ہو جائے یا ماری جائے. اس طرح کی چیزیں اس حد تک چلے جاتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. اچھا جادو ہے, اول تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن بعض کا جادو ہے اس کا شاید عملی ہو بھی جاتا ہو, تو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے پازیٹیو. ہاں البتہ اگر بیٹی آئی ہے گھر میں اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ہو جاتی ہے زیادتی, تو باپ جو ہے اگر اس سے بات کرتی تو وہ اس کو پازیٹیو لے, اور کبھی موقع ملے تو آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ جو کہ اس کا سسر ہے یا اس کی جو ساس ہے یا اپنا داماد ہے, اس سے وہ بیٹھ کے اس کے اچھے طریقے سے بات بھی کر سکتے ہیں ہلکے انداز سے. لیکن یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ بیوی جو ہے اس کو سسرال کی باتیں جو ہیں اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز ایک پردہ ہے نا گھر کا, اس کو وہ بات کرتی ہے تو وہ بات اوپن ہو جاتی, پبلک ہو جاتی. جب پبلک ہو جاتی تو جب ان کو پتہ لگتا ہے جن سے متعلقہ وہ باتیں ہیں تو ان کے اندر ایک گانٹھ بند جاتی ہے اس چیز کی کہ اس نے ہمیں بدنام کر رہی ہے, یعنی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یعنی میں نے وہی بتایا نا کہ اگر وہ بیٹی بن جائے اور سمجھے یہ اونرشپ لے لے کہ یہ اب گھر میرا گھر ہے, یہ میرے ماں باپ ہیں یا ان کی طرح ہیں, یا یہ میری جو بہنیں ہیں جو ندیں ہیں یا ان کی طرح ہیں, وہاں پر دیور وغیرہ بھی ہیں تو وہ بھی بھائی ہیں میرے تو ان کی طرح ہیں. تو میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ پھر وہ وہاں کی جو باتیں ہیں وہ نہ اپنے میکیا کے بتائے گی, نہ اپنے کسی اپنے جو فرینڈس ہیں ان کو بتائے گی. اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس پہ پردہ رہے گا نا. خامد جو ہے, دیکھیں خامد اور خامد کا گھر, اس کے راز آپ کے راز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بیوی کے اور بیوی کے خاندان کے راز ہیں وہ اس کے خامد کے راز ہیں. اس کو بھی نہیں چاہیے آ کے اپنے ماں باپ سے ذکر کرے. وہ جو لڑکا ہے جو اس کا ہسبینڈ ہے, اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی برائیاں کرے اپنے سسرال کی, اس کو وہیں پہ چھوڑے, ٹھیک ہے. تا وقت کو بہت بڑی بات نہ ہو ایسی کہ جس میں سیپریشن کا چانس ہو تو پھر اعتماد میں لینا پڑ جائے. تو اب اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر ایک رشتہ ہوتا ہے سوتن کا, جو کم ہوتا ہے باہر, کہ ایک بیوی موجود ہے, اس کے اوپر ایک اور بیوی آ گئی ہے کسی وجہ سے, بعض کا تو اولاد نہیں ہو رہی تو پھر ہو جاتی ہے, بعض کا ویسے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں, دوسری شادی کر لیتے ہیں. چونکہ شادی جو ہے شروع میں تو گلیمر ہے نا, اگر دیکھا جائے دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو شروع میں جو 2-4 سال ہوتے ہیں وہ تو گلیمر میں گزر جاتے ہیں دونوں طرف سے. دونوں کی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی شادی سے پہلے اور شادی کے ابتدائی یہاں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ساتھ رہتے ہیں تو ان کی جو خامیاں وہ زیادہ ایکسپوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کے سامنے, اور ان کو زیادہ ان فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی تھوڑی پرانی جوڑی ہو جن کی شادی کو 20-25 سال ہو گئے, تو الگ الگ بیٹھ کے آپ ذرا ان سے ڈسکس کر لیں, خاتون سے بھی کر لیں اور مرد سے بھی کر لیں. اگر تو سمجھدار وہ بات نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی ان کا ایسا دوست ہے, عزیز ہے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ ان سے چھیڑ کے دیکھیں. وہ خامد جو ہے کہ 20 جو ہے وہ گناہ اور 20 غلطیاں گنوا دے گی آپ. اس طرح جو خامد ہے وہ اپنی بیوی جو ہے اس سے شادی کر کے پچھتا رہا ہو, ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ اترا کی اس طرح کی. ہاں اب الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض کا, لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ انس بڑھ جائے, محبت بڑھ جائے, ٹھیک ہے.
اور یہ انس اور محبت کب بڑھتی ہے کہ جب آپ دوسرے کی جو برائیاں ہیں یا خامیاں ہیں یا ایریاز آف اپرچونیٹیز ہیں ان کو اگنور کریں، پھر بڑھیں گی نا. اگر آپ اس کی برائی کو زیادہ اہمیت دیں گے، اچھائی کو اگنور کریں گے، ہمیشہ پلس کی طرف جانا چاہیے نا. اگر زیادہ پلس ہیں تو بسم اللہ، تھوڑے بہت اگر ویک ایریاز ہیں تو وہ اوور کم بھی کیا جا سکتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ سلسلہ چل پڑتا ہے جی. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جو خاتون ہے، جو بہو ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نانا نانی، ماموں ممانی، خالائیں وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچمنٹ، اس ٹائم بھی گزارنا پسند کرے گی، زیادہ چکر لگائے گی. ایسی صورت میں جو اس کی ماں ہے بہو کی، اس کو بڑا اہم رول پلے کرنا چاہیے. اگر بیٹی آپ کو بات کرے تو اس کے اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کریں اور اس کو سمجھائیں. اس کے بیٹی وہی آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم ایسے کیا کرو پازیٹیو، نہ کہ بھی تم اپنے کمرے کو تالا لگایا کرو. تمہارے کمرے میں آئے تو تالا لگا دیا کرو. تمہارے ریفریجریٹر میں سے چیزیں نکالتے کھا لیتے ہیں تو اس کو بھی تالا لگا دیا کرو. ٹھیک ہے، اس کو سمجھا دیں کہ کسی آپ اگر کوئی غلط کو کر رہا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جا کے بات کرے اپنی ماں سے، وہ جو ساس ماں بیٹھی، جو دلہا کی ماں ہے، اس سے بات کرے نا، جو اس گھر میں موجود ہے، جو رول پلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر وہاں پہ مطلب اگر سسر ہے، اگر اس کی بات چلتی ہے گھر کے اندر، عام طور گھروں کے اندر مردوں کی بات تو نہیں چلتی ہوتی، تو اس سے بات کریں اعتماد کے ساتھ. اچھا، جب آپ اعتماد کے ساتھ بات کریں گے، آپ کا ایک ریلیشن شپ اچھا ہے، اس کے اندر خوشگواریت ہے، تو آئی ایم شیور کہ جب آپ جس سے بات کریں گے، چاہے ساس سے کریں، اس کو پازیٹیو لے گی، تو اس کو اچھے انداز سے کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے، اب ساس کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے بہو نے بات کی ہے تو اس کو پازیٹیو لے، اس کو ریشنل لے، انصاف کرے نا. دیکھیں نا، منصف بننے کے لیے منصف کا مقام پتہ کیا آپ کو؟ منصف کا مقام ہے کہ قیامت کے دن عرش مولا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہوں گے، اس کے سائے کے نیچے کون کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء کرام، رسول اور بہت سارے لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصف جو انصاف کرتے رہے. اب اس کے لیے کوئی ہائی کورٹ کا جج بننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سول جج بننا ضروری نہیں ہے، مجسٹریٹ بننا ضروری نہیں ہے کہ جی میں منصف تو بھی بنوں گا نا. آپ گھر میں ہر شخص جو ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر، وہ منصف ہے، جو انصاف کی بات کرے، جو سچ کا ساتھ دے، وہ منصف ہے. اس کا مقام وہی ہے اور اس کو وہ مقام ملے گا. اس کے اوپر علماء کرام کا، مفتی حضرات کا اس کے اوپر اتفاق ہے اور احادیث بھی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ انصاف کرے. جو بھی بات آپ کے سامنے آئے، پلیس اچھا بڑا سادہ میں فارمولا بتانے لگا، پلیس یور سیلف ایٹ ہز اور ہر پلیس. یعنی بہو آئی ہے تو تصور میں سوچیں کہ آپ وہ ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ سلسلہ ہو تو آپ کیا سوچیں. یا پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی ہے، امیجنیشن میں وہ لے آئیں، اپنی بیٹی کو لے آئیں، جو بھی اس کا نام ہے بیٹی کا، اور سوچیں اگر یہ میری بیٹی ہو اور میں ساس ہوں اس کی، تو اگر اس سچویشن سامنے تو میں کیسے اس کا کیا کروں. تو بڑی جلدی آپ انصاف کر لیں. اسی طرح جو بہو ہے، اگر وہ ساس کی بات، عام طور پہ کان بھرنا یہ عام ہو جاتا ہے خواتین کے اندر، جو ساس ہے وہ بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے، اور جو بہو ہے وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دینا چاہتی ہے عام طور پہ، اور وہ کوئی نہ کوئی تماشا بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے اس سسرال کے اندر، کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کی گھر والوں سے لڑائی ہو اور اس کا دل برا ہو، بدظن ہو جائے، اور ایک سٹیج آئے کہ اوکے جی میں سیپریٹ ہو جاتا ہوں. یہ عام طور پہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. سیپریٹ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنس. اور یہ جتنی برائیاں آج کل پیدا ہوئی ہیں انڈیپینڈنس میں ہوتی ہیں. یہ ڈاکے چور جو ہیں، چوری جو ہیں، یہ آج سے 25-30 سال پہلے جب زیادہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں اس وقت بہت کم ہوتے تھے. ڈاکے تو بہت کم ہوتے تھے. وجہ ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، کوئی دیور پھر رہا ہے، کوئی جیٹ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، نند پھر رہی ہے، ساس موجود ہے، بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، سسر کہیں نہ کہیں بیٹھے کھانس رہے ہیں، تو کسی شخص کو ضرورت نہیں ہوتی تھی گھر میں داخل ہو. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ گھر میں تو کوئی نہ کوئی ہوگا.
یہ جوائنٹ فیملی. آج کل کیا ہے, آج کل جناب بچے اسکول چلے گئے ہیں, ہسبینڈ جاب پہ چلا گیا ہے یا کاروبار پہ چلا گیا ہے, اور بیوی اکیلی ہے پیچھے. چور ڈاکو کو پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والے نہیں, جاؤ جی بڑی تسلی کے ساتھ ڈاکہ مارو اور آ جاؤ. اس طرح کا مسائل ہے. پھر اس کے بعد بچوں کے پالنے میں بڑی مدد ملتی تھی جوائنٹ فیملیز کے اندر, کہ جو ساس ہوتی تھی وہ ساس اس کے لیے ہے, لیکن اس کا وہ پوتا یا پوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بہت محبت کرے گی, کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور بلکہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹے سے زیادہ کرتی ہے. تو وہ اس کو بڑی محبت کے ساتھ بچوں کو پالے گی بھی, اس میں مدد کرے گی, ان کو اس کے ساتھ کھیلے گی بھی, اس کو کھانا کھلائے گی, ٹھیک ہے. یہ ساس جو ہے, یا اگر نند ہے تو وہ بھی, نند کا وہ بھتیجا ہے بھتیجی ہے, وہ بھی دل سے پیار کرے گی, بھائی کا خون, ٹھیک ہے. تو وہ ایشوز اب کیا, اب پھر مجبوراً ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب پہ ہیں تو ان ڈیٹ کیس واٹ ول ہیپن کہ آپ کو وہاں پہ ان کو بچوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ارینجمنٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے, ڈے کیئر ٹائپ, اور وہاں پہ ظاہر جو ماں کا محبت ہے, جو ماں کے ساتھ یا کسی قریبی رشتہ دار کی, یعنی دادی کی جو اٹیچمنٹ ہے, یا پھپھو کی اٹیچمنٹ ہے, یا وہاں پہ گھر میں چچا ہے اس کی جو اٹیچمنٹ ہے, وہ وہاں پہ جو لیڈی ہوگی وہ رکھی ہوگی, جو میڈ ٹائپ رکھی ہوگی, ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر ہوگی وہاں پہ ڈے کیئر میں, اس کو نہیں ہوگی. وہ تو ڈنگ ٹپا ہوگا کام نا, اس کی جذباتی اٹیچمنٹ ہی کوئی نہیں اس بچے کے ساتھ. تو یہ سارے مسائل, بہت سارے مسائل میں آپ کو بتاؤں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے. ہاں کئی جگہ مجبوری ہوتی ہے کہ دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں, جاب ہے, کاروبار ہے, اب وہاں پہ ساری فیملی نہیں جا سکتی, وہ ایک مجبوری بن گئی. لیکن کئی بار بائی چوائس ٹارگٹ بنا لیتی ہیں خواتین نا کہ بھی ہم انڈیپینڈنٹ ہو. انڈیپینڈنٹ آپ وہاں پہ رہ کے بھی ہو سکتے ہیں نا, جوائنٹ فیملی کے اندر بھی رہ کے ہو سکتے ہیں, اپنے فیصلے تو آپ کر ہی رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس کے اندر مین چیز ہے, جو اصل چیز اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آنرشپ. ساس اس کو بیٹی تسلیم کرے اور اس کو درگزر کرے, جیسے بیٹی کی غلطیوں کو مائیں درگزر کرتی ہیں, بہو کی غلطیوں کو ساس درگزر کرے. اسی طرح اگر ساس اونچا بولتی ہے اور غصہ کرتی ہے سم ٹائمز, ایک اس کی ایج فیکٹر بھی ہوتی ہے, سم ٹائمز اریٹیشن فیل کر جاتی ہے, تو بیٹی جو ہے جیسے ماں کی بات پہ خاموش ہو جاتی ہے اور وقت پہ آ کے اس کو سمجھا بھی دیتی ہے پیار سے, اسی طرح اگر وہ وہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کر لے اور سمجھے کہ ماں بول رہی ہے نا, چلو میرے ہسبینڈ کی ماں بول رہی ہے لیکن ہے تو ماں ہی, تو سن لے, کیا ہو جائے گا. ایسی صورت میں کیا ہوگا, وہ بول کے چپ کر جائے گی. اگر جواب دے گی تو پھر وہ الفاظ پکڑے جائیں گے. پھر بھائی صاحب جب گھر آئیں گے واپس دفتر سے یا پروفیشن سے, جو بھی وہ کرتے ہیں, ان کی کمبخت ہے, ماں پکڑ کے ادھر اس کو سمجھائے گی, باتیں بتا رہی ہوگی, بیوی ادھر بتا رہی ہوگی, اور پھر وہ بیچارہ درمیان میں پھنسا ہوگا, تھک تھکا کے آیا ہوگا. وہ باہر غیروں کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے نا, مرد تو غیروں سے ڈیل کرتا ہے. عورت جو ہے اس لحاظ سے کافی لکی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں ہے, ماں باپ کے گھر میں, تو وہاں پہ اپنے ماں باپ سے ڈیل کرتی ہے, اپنے سگے بھائیوں سے, بہنوں سے ڈیل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اگر سسرال میں آ گئی تو وہاں بھی ہسبینڈ ہے اس کا اپنا ہے, ساس ہے تو اپنی نا, رشتہ ہے اس کے ساتھ. اسی طرح جو باقی نندے ہیں وہاں پہ, تو اپنوں سے ڈیل کرنا ہے نا, بیٹے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. مرد باہر تھک کے آیا, وہ غیروں سے ڈیل کر کے, جہاں پہ معافی کوئی نہیں ہے, وہاں غلطی ہو گئی تو نوکری سے چھٹی ہو سکتی ہے یا آگے سے بڑی سخت ڈانٹ پڑ سکتی ہے. تو وہ تھکا آ رہا آیا, اور بجائے اس کے کہ اس کو ریلیکس کیا جائے, آ کے دونوں پارٹیاں جو ہے اس کو وہ کریں گی, اور پھر ایک سٹیج آئے گی کہ وہ بھی تنگ پڑ جائے گا, وہ کہا چلو جان چھوڑا ہوگی. کئی بار پھر ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے. اگر بیٹا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہی ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہے, اور پھر بیٹی زیادہ وہ کرتی ہے, یعنی بیوی جو ہے زیادہ اگریسو ہو کے کوشش کرتی ہے کہ ہم سیپریٹ ہو جائیں, یا وہ افورڈ نہیں کر پاتا, فائنینشلی اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے, کوئی ایک الگ گھر لے. تو اس میں مطلب کہ مولانا طارق جمیل کہتے رہتے ہیں, میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں, بڑے جید عالم ہیں, کہ فوراً علیحدہ کر دے. تو میں اس پہ تھوڑا سا مجھے ریزرویشنز ہیں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ سیف گارڈز ہیں ایک دوسرے کے. اگر سسر ہے یا ساس ہے
تو ایک بزرگ شخصیت گھر میں بیٹھی ہے، ہاں اس حد تک انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ ٹھیک انہوں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، اس طرح کے میٹرز ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں جو دیکھنا ہے، کس اسکول میں داخل کروانا ہے. اب اس میں تو نہ وہ کئی ساز نہیں جی اس میں اس کو اپنے پوتے کو یا پوتی کو میں نے فلاں کو، تو اس حد تک میں کہتا ہوں انڈیپینڈنس. لیکن اگر آپ کہیں جی کہ فوراً گھر لے دیں الگ ہو جائے تو وہ اس کے کافی ایشوز سم ٹائم آتے ہیں، اور پھر وہ الگ نہیں رہتی نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ ادھر آئے ہوتے ہیں، اس کی بہنیں آئی ہوتی ہیں وہاں پہ ہر وقت، ان کا وہاں پہ آلموسٹ برا نہ بنائیے گا ان کا ڈیرا لگا ہوتا ہے، تو پھر ان کی ڈومینیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اب میں سم اپ کرتا ہوں، کافی لمبی بات ہو رہی، کہ ماں باپ کو اون کریں. کون؟ بہو، اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ، اور ان کو اپنے ماں باپ کے درجے پہ رکھ لیں. سگے نہ سمجھے، لیکن جو ساس ہے، نندے ہیں، وہ اس کو اون کرے. بہو ساس سمجھے یہ میری بیٹی ہے، جب پھر رہی ہو تو اس کی آنکھوں میں تصور میں آنا چاہیے کہ یہ فلانی پھیری جو اس کی بیٹی ہے، تو آٹومیٹکلی محبت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے، آپ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے پوتوں اور پوتیوں کی ماں ہے. جب پوتوں پوتیوں سے محبت ہے تو ظاہر اس کی ماں سے بھی محبت ہونی چاہیے. بہو، اچھا پھر اس کی جو ساس جو ہے، جو بہو کے بارے میں کسی سے گلا شکوہ نہ کرے، اپنی بہنوں سے ذکر نہ کرے، اپنے اہل محلہ سے، اپنی جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ذکر نہ کریں، اس کی برائیاں نہ کریں. گھر میں سمجھائیں، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تماشے دیکھ سکتے ہیں، زیادہ زیادہ برا مشورے دے سکتے ہیں. اچھا اسی طرح جو بہو ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کو ساس کو ماں سمجھ لے، ماں کے برابر سمجھ لے، اور اب اپنی ساس کی باتیں، اپنے سسرال کی باتیں جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور وہاں کے سب اچھا ہے، ٹھیک ہے گڈ. اور میں بہو کی ماؤں کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی احتیاط کریں، وہ بھی ان کو زیادہ گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، مس گائیڈ نہ کرنے کی کوشش کریں، گائیڈ کریں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، تاکہ ان کا دل لگے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ کامیاب ہو. کیونکہ ریسٹ آف دی لائف جو ہے اس بچی نے ادھر گزارنی ہے نا. تو اس کو الٹے مشورے نہ دیں، ان کو پیروں کے پاس لے کے نہ جائیں، جادو ٹونا اس پہ نہ کریں. جو داماد ہے اس کو بیٹا سمجھیں، داماد نہ سمجھیں، اور بیٹا ہی ہوتا ہے. یعنی جنہوں نے بیٹی دے دی وہ ماں باپ ہی ہے نا ایک طرح سے. تو وہ بڑا سعادت مند ہوتا ہے عام طور پہ، بہت کم ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بھی جو داماد اوور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں، اور وہ وی آئی پی ہے جی. ٹھیک ہے، کئی میں نے دیکھے ہیں کہ زیادہ روب شو پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی بیوی پہ روب ڈال دیتے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک اچھا نہیں کیا، مجھے صحیح پوچھا نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں صحیح طریقے سے پیش کیا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ہر انسان ہے، ان کے اندر ورائٹی ہے، لیکن یہ کوشش کرے وہ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ ہی ہیں، اور بیوی کے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنے بہن بھائی سمجھے. ٹھیک ہے. تو جسٹ ون تھنگ، آنرشپ لے ساری پارٹی. سیکنڈ، سنسیرٹی، مخلص، خلوص، چاہت، ہمدردی. ٹھیک ہے. اور اس کو بلیسنگ سمجھے اللہ تعالیٰ کی. یہ جو رشتے ہیں بلیسنگ ہیں. ایک سٹیج آتی ہے جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں نا، کئی بار خود ختم کر لیتے ہیں ہم لوگ قطع تعلق کر کے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فوت ہو گیا، کوئی آگے ہو گیا، پھر یادیں بڑی آتی ہیں بعد میں، پھر ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. ان کی زندگی کا فائدہ اٹھائیں، اور دنیاوی چیزیں ہیں پھر اگر فالو کرنا ہے تو مثال رکھے حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین، ہماری ماں، تمام مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین. ان کا رویہ کیسا تھا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ مثالیں موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں اچھے لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں. آپ کے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کئی اچھے لوگ ہوں گے جن کی مثالیں ایسی ہیں، آئیڈیل فیملیز ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھیں. سو پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں، شکست دینے کی کوشش نہ کریں، فتح کریں، دل سے فتح کریں. فتح دل سے کریں، شکست دینے کی کوشش نہ کریں. اپنوں کو ہم کبھی شکست نہیں دیتے، اپنوں کو کبھی ہم ہارنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے.
अपनों को हम फतह देते हैं, हम खुश होते हैं कि उसको फतह नसीब हो। तो इसी तरह बहू शिकस्त ना दे सास को, सास बहू को शिकस्त ना दे। अब बेटर कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह अगर सोतन आ गई है तो किसी वजह से जब आ ही गई है तो एक हकीकत बन गई ना, तो उनके साथ गुजारा उसी तरह करें जैसे वो मुहादल मोमिनीन कर रही थी, और उनका जो हस्बैंड है वो भी उनके साथ उस तरह बिहेव करे जैसे नबी पाक अपनी दीगर जो बीवियां थी उनके साथ इंसाफ करते थे। ठीक है, अब बेटर रियलिटी कंक्लूजन पे मैं कर रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर मेरा ख्याल मोर देन 70% जो इश्यूज हैं वो बदकिस्मती से खातीन ने ही क्रिएट किए होते हैं और खातीन की वजह से होते हैं और खातीन के साथ ही हो रहे होते हैं। खातून के साथ ज्यादा जुल्म कर रही है आजकल दुनिया के अंदर, मैंने देखा। अगर वो सास है और बुरी सास है तो बहू के साथ जुल्म कर रही है, अगर वो बहू है बुरी बहू है तो अपनी सास के साथ जुल्म कर रही है, अपनी नंदों के साथ जुल्म कर रही है। ठीक है, तो ये मर्द हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं मर्दों को बड़ी रुजुमा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल 70% आप मानेंगे कि हमारा जितना मुआशी सिस्टम है इसके अंदर जो रोल प्ले हो रहा है, जो जिसकी वजह से टेंशन होती है घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होता है, अलहदगियाँ होती हैं, डाइवोर्सेज होती हैं। क्योंकि मेरे पास तो केसेस आते हैं ना बहुत सारे, बीइंग वकील मेरे पास खुला के केस आते हैं, तलाक के केसेस आते हैं, उसमें मर्दों के बड़े बड़े कसूर होते हैं उसके अंदर। लेकिन आम जो 60-70% मैंने देखा कि इसमें खातीन को तंग कर रही होती हैं, खातीन के साथ जुल्म कर रही होती है, एक दूसरे का हक मार रही होती हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही होती हैं, एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रही होती हैं। तो खातीन से मेरी इल्तिजा है कि आप अगर ठीक हो जाते हैं, आप उम्महातुल मोमिनीन को फॉलो करते हैं, दीगर हमारी जइया जो खातीन दुनिया में रही हैं उनकी ज़िंदगियों को देखती हैं और उसके मुताबिक आप फॉलो करती हैं और पॉजिटिविटी लाती है अपने रोल के अंदर, जिस रोल में भी आप हैं, अगर सास हैं, बहू हैं, नंद हैं, भाभी हैं, सोतन हैं, बर्दाश्त करती हैं, ऑनरशिप लेती हैं, उनकी फ्लेक्सिबल होती हैं, दरगुजर का गुजारा करती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 70% जो हमारी बुराइयां हैं, जो घरों के अंदर झगड़े हैं, फसादात हैं, टेंशन्स हैं, और बात का कत्ल और गारत भी हो जाती है, इस वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब घर जन्नत बनेगा तो वहाँ पे अल्लाह की रहमतें भी ज़्यादा नाज़िल होंगी। मैं आपको बताऊँ, जिस घर में लड़ाइयाँ होती है वहाँ पे अल्लाह की रहमतें भी कम आती हैं। रहम तो करने वाला वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो उलमा कराम कहते हैं, जो बाइलम लोग कहते हैं, हमारे जय्यद हजरात, वो कहते हैं कि घर में अगर लड़ाइयाँ हो तो वहाँ रहमत नहीं आती। अब घर हम सब का है, खातीन का भी, हजरात का भी है। अगर वहाँ रहमत नहीं आएगी तो क्या होगा? गुर्बत बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, मुसीबतें आएंगी। ठीक है, तो ये नुकसान तो सबको हो जाएगा इसका। इसलिए वहाँ बरकत लाए, दीन की तरफ आगे बढ़े। कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाए, कोई नमाज आ गई, वो नमाज पढ़नी शुरू कर, पानी पिए। अगर सास गुस्सा कर रही है तो उसके पानी पिला, अम्मी जी पानी ये पिए ना, आपको ब्लड प्रेशर होता है, कोई बीमारी तो होती है आम रोज को, तो पहले पानी पी ले आप, नुस्खा इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, एक साहब थे ना, एक पीर साहब थे, उन्होंने लौंग दम करके दे दिए थे किसी खातून को, उसकी हमसाई के साथ बड़ी लड़ाई होती थी। तो वो खातून गई पीर साहब के पास या बुजुर्ग के पास, तो उसने कहा ये लौंग है, मैंने इसको फूंक मार दी है, जब तुम्हारी लड़ाई शुरू हो उसके साथ तुमने ये दांतों में ले लेना, और दांत में फिर मुंह खोलना नहीं है तुम्हें, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। अब यही हुआ, जब पहले दफा लड़ाई हुई तो उसने फौरन वो लौंग समझते ना आप, जो मिर्च मसालों में डालते हैं, उसने मुंह में रखा, उसको दांतों में दबाया और खामोश होकर बैठ गई। अब दूसरी पार्टी, दूसरी खातून जो थी हमसाई, वो बोलती रही, बोल के चुप कर गई। फिर एक स्टेज आई, जब भी 2-3 एपिसोड इस तरह के हुए, तो उसने कहा ये तो बोलती नहीं है, तो उसको भी शर्म आ गई, लड़ाई खत्म हो गई। तो ये रेसिप्रोकेट जब हम करते हैं दोनों सूरतों में, अगर मोहब्बत करते हैं, अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है।
اگر لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، تو اس میں بھی اگر ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، اگر میں نے فساد کیا، دوسرے نے بھی جواب میں فساد کیا تو فساد بڑھے گا. یعنی جس چیزوں میں ہم ریسیپروکیٹ کریں گے، جواب اسی طرح دیں گے، تو وہ چیز بڑھے گی. تو اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو، خواتین کو بھی، حضرات کو بھی، نبی پاک کے، امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر بانٹنے کا ہمیں شرف حاصل ہو.